अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। सबसे पहले तो आप सबके लिए दुआ गो हैं जो जहां कहीं भी है, और ख़ास तौर पर अगर पंजाब में है, क्योंकि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बहुत तूफ़ानी बारिश हुई है। रात भर बारिश होती रही, सुबह तक बारिश होती रही, और कई घंटों की मुसलसल मूसलाधार और तेज़ बारिश से बहुत नुकसानात भी हुए हैं। तो अगर आप लोग पंजाब में कहीं पर भी हैं, बल्कि कहीं भी दुनिया में हैं, और किसी भी कुदरती आफत की जद में आए हैं, तो अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। और लाहौर में चूँकि मैं ख़ुद रहती हूँ, लाहौर में तो कल रात बहुत तूफ़ानी बारिश थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। एक तो ये कि बारिश सारी रात रही, और लाइट भी आपको पता है हमारे यहाँ फ़ौरन ही चली जाती है जैसे ही बारिश होती है। तो फिर रात भर लाइट भी दस्तयाब नहीं थी, और उसके बाद आज दोपहर 3 बजे के करीब तक भी लाइट बड़ी मुश्किल से ही आई है। तो ये सूरत हाल लाइट के हवाले से रही। उसके अलावा भी जो सड़कों पर पानी खड़ा रहा, जो हमने मनाजिर देखे, सुबह ही हमने देखा कि कितनी सारी वीडियोस आना शुरू हो गई। हॉस्पिटल्स में पानी चला गया, सर्विसेज अस्पताल, जनरल अस्पताल, म्यू अस्पताल, मुख्तलिफ अस्पतालों के मनाजिर थे। और सिर्फ यही नहीं कि अस्पताल, बल्कि अंडर पासेस भर गए, मुख्तलिफ रोड्स पानी से भर गए, क्योंकि पानी इसलिए बहुत बारिश एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत ज़्यादा बारिश में आप बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक में भी हों तो वहाँ पे भी सिस्टम चौक कर जाते हैं बाज़-औक़ात। और अभी हमने कुछ दिन पहले देखा भी था दुबई में भी जिस तरह से हालात और वाक़यात थे तेज़ तूफ़ानी बारिश के बाद, वहाँ पे भी सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही थी। और ऐसे हमने जो और तरक्की याफ्ता यूरोपीय ममालिक हैं वहाँ पे भी इस तरह के मनाजिर देखे हैं। इस पे मैं एक चीज़ कह दूँ कि हम लोग बहुत जल्दी बाज़-औक़ात रिएक्ट करने लगते हैं, और हमेशा हुकूमतों पे तनकीद शुरू हो जाती है। तो बात ये है दरअसल कि ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि एक तो हमारा वैसे भी टेम्परामेंट ज़रा शॉर्ट ही होता है, लेकिन आम तौर पर इस तरह के जब हंगामा ख़ेज़ किस्म के मामलात होते हैं तो जो हुकूमती रिस्पांस होता है वो सबसे ज़्यादा कैलकुलेट कर रहा होता है। इस वजह से वहाँ जहाँ तरक्की याफ्ता ममालिक में इस किस्म की इमरजेंसी की सूरत हाल हो, तो वहाँ पर लोग जिस तरीके से फ़ौरन रिएक्ट करते हैं, जो उनके इदारे रिएक्ट करते हैं, जो उनकी हुकूमतें एडमिनिस्ट्रेशन रिएक्ट करती हैं, उसकी वजह से वो काफ़ी हद तक इस बात को यकीनी बनाते हैं कि नुकसानात कम से कम हों। लेकिन हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ उस लेवल का ना भी डिज़ास्टर हो, लेकिन जो हुकूमती रिस्पांस होता है, इदारे जिस तरह बेबस नज़र आ रहे होते हैं, उसकी वजह से नुकसानात कई गुना हो जाते हैं। तो तनकीद इस वजह से ज़्यादा होती है, वरना कुदरती आफात के सामने तो कोई भी बंद नहीं बांध सकता। और ज़ाहिर है कि अल्लाह के आगे तो किसी की नहीं चलती। अगर कोई कुदरती आफत आ जाए तो फिर आप कैसे उसको रोक सकते हैं। दूसरा जो एक बड़ा इशू है वो ये है कि आज जैसे ही लाहौर में ये सारे मनाजिर हम देख रहे थे, लोग ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा तनकीद मरीम नवाज़ और उनके शुएब पर हो रही थी। अब शुएब आपको याद होगा कि ये वही शख्स हैं जिनको मरियम फ़ोन कर रही थी, और पिछले कुछ अर्सा पहले एक नॉर्मल सी रूटीन की बारिश थी, और मरियम साहिबा उस रूटीन सी बारिश में भी टिकटॉक बनाने निकल पड़ी कि जैसे बहुत वो एक्टिव हैं, और वही जो उनकी एक शोबाजी का स्टाइल है कि भाई मैं बहुत एक्टिव हूँ और मैं हर जगह पहुँच गई, और मैंने जाके जनाब देखा इंतज़ामात ठीक हो रहे हैं या नहीं। तो वो एक रूटीन की बारिश थी, और ये जनाब पहुँच गई और वहाँ जाके टिकटॉक बना रही हैं, और गाड़ी में बैठी हुई हैं, और फ़ोन पे बात कर रही हैं कि जी शुएब कहाँ हो, कहाँ पानी खड़ा है, मुझे बताओ, ये वो। तो वो उस पर काफ़ी मजाक भी बना, उस पर तनकीद भी हुई। उसकी वजह 2-3 थी। ज़ाहिर है एक तो वैसे भी सब इस बात पे भी सवाल उठा रहे थे कि ये क्या सिर्फ एक्टिंग है, क्योंकि जैमर्स वाली गाड़ी में आमतौर पर कॉल्स आप इस तरह रिसीव कर नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात ये कि चलिए हम मान लेते हैं कि आपकी कोई बात हो भी रही थी या इस तरह है, तो ये सब चीज़ें वज़ीर आला के करने के काम आम तौर पर नहीं हुआ करते। एक तो होता है ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई सिचुएशन हो जाए, फिर तो ज़ाहिर है वज़ीर आला क्या वज़ीर आज़म भी उनको भी फील्ड में हो के देखना चाहिए क्या मामलात हैं। लेकिन एक नॉर्मल रूटीन की बारिश है, तो उसमें पर्पस जो सिर्फ नज़र आ रहा था वो यही था कि सिर्फ आप एक वीडियो बनाना चाहते हैं ये बताने के लिए कि हम बहुत काम कर रहे हैं, वरना ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उस वक्त माहौल था नहीं जिसमें कोई बड़ी ज़रूरत थी वज़ीर आला की खुद बाहर निकलने की। नॉर्मल रूटीन की बारिशों के लिए आपका जो वासा का इंतज़ाम है, जो सीवरेज सिस्टम है, वो इस तरह का होना चाहिए। आपकी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस तरह की होनी चाहिए कि वज़ीर आला को इन मामलात में पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। आइडियली तो ये होना चाहिए कि आपका जो लोकल निज़ाम है एडमिनिस्ट्रेशन के, वो इतने स्ट्रॉन्ग हो कि वो ऑटोमेटिकली हरकत में आएँ और लोगों की तकालीफ को दूर करें अगर कहीं पानी रुका हुआ है, कुछ मसला है तो। और वैसे तो इस तरह के बड़े शहरों में, जदीद शहरों में अब वैसे ही इस तरह के सिस्टम होने चाहिए कि आपको ये रुके ही ना, पानी निकालना तो दूर की बात है, पानी रुकना ही नहीं चाहिए नॉर्मल रूटीन की बारिश में। लेकिन एक तो ये कि हमारे वो सिस्टम बनते नहीं हैं। फिर अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आप देख लें तो वो बिल्कुल हमें इस तरह लगता है कि सोई रहती है। फिर जब ऊपर से कोई आके ज़रा
ڈنڈا کر دکھاتا ہے انہیں تو پھر وہ باہر نکلتے ہیں اور جا کے کام شروع کرتے ہیں. تو اس طرح کی مسائل ہمیں رہتے ہیں. لیکن اس سب میں ہم نے ایک پیٹرن جو دیکھا ہے خاص طور پر پی ایم ایل این کے لوگوں میں, شہباز شریف صاحب ہوں یا پھر وہ نگران حکومت میں وہاب ریاض صاحب بھی بنے تھے تھوڑے عرصے کے لیے وزیر, اور پھر اس کے بعد اب مریم نواز صاحبہ, ان کو بس ان میں یہی کچھ پسند آتا ہے کہ ہم باہر نکلیں, لانگ شوز پہنیں, چھتری پکڑیں اور دکھائیں کہ جی ہم بہت کام کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے کرنے کے وزیر اعلیٰ صاحبہ کے کام نہیں ہوتے ہیں. آپ اپنے طور پر جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ وہ آٹومیٹکلی یہ چیزوں پہ پرفارم کرے, اور یہ کوئی ایسی کریڈٹ لینے کی چیز نہیں ہوتی عام طور پر. ہاں جیسے ایکسٹراڈنری سچویشن ہے پھر ایک الگ سچویشن ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ آج جب یہ سارا مناظر تھے تو ظاہر ہے پھر اس بات پہ ٹرولنگ شروع ہو گئی کہ جناب شعیب آج کدھر ہے, آج نہیں آپ کو نظر آ رہا کہ کیا حالات ہے, پورا شہر ڈوبا ہوا ہے اور ہسپتالوں میں پانی آ گیا ہے اور یہ ساری سچویشن ہے. تو بیسکلی انہوں نے تنقید کو خود دعوت دی. اگر یہ انہوں نے پہلے ویڈیو نہ بنائی ہوئی ہوتی تو شاید نارملی لوگ بھی انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے کہ بھئی ایکسٹراڈنری بارش ہوئی ہے تو ظاہر ہے تھوڑا مسائل ہو سکتے ہیں. ویسے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہسپتالوں وغیرہ کے جو سسٹم ہے وہ اس طرح کے ہونے ہی نہیں چاہیے کہ جتنی مرضی بارش ہو جائے یہ سچویشن کم از کم ہسپتالوں میں نہیں ہونی چاہیے. اس کو تو کوئی اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا اس بات کو. اور دوسری بات یہ کہ اگر اس کے بعد کہیں بعد میں لوگ نکلے ہیں, انہوں نے نکل کے سڑکیں وغیرہ صاف کی ہیں تو وہ پھر بہت دیر ہو چکی تھی اور پورا دن لوگ خوار ہوئے. تو یہ سب ہوا تو بات یہ کہ یہ انڈرسٹینڈ بھی کوئی کر لے اور مارجن بھی دے کہ جی ایکسٹراڈنری بارش تھی. لیکن اس میں پھر سوال وہی ہے کہ اگر آپ لوگ اس طرح کے کام نہ کریں, جگہ جگہ پہ آپ نے واسا کے کیمپ لگا کر اس کے اوپر اشتہار بازی کی ہے, اپنی تصویریں لگائی ہوئی ہیں بڑی بڑی, اور اسی طرح کہ آپ اور اشتہاروں میں اس پہ بھی دے دیتے ہیں, اخبارات میں بھی اشتہار دے, اس میں سب میں عوام کا پیسہ جاتا ہے. اور اس پیسے سے کیا ہوتا ہے, کیا اس اشتہار کو دیکھ کر بارش کا پانی وہاں پہ کھڑا نہیں ہوگا, خود ہی نکل جائے گا؟ کام تو کرنا ہی پڑے گا نا. تو ان اشتہار بازیوں کا مقصد کوئی نہیں ہوتا. تو ان چیزوں کے اوپر عوام کو غم و غصہ آتا ہے, ان چیزوں سے نفرت ہوتی ہے بیسکلی. ادروائز بارش ایکسٹراڈنری ہو تو ظاہر ہے ایکسٹراڈنری حالات ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال جی کافی مسائل رہے اور میں بھی کافی مشکل سے ہی ویڈیو کرنے میں کامیاب ہوئی کیونکہ میرا موبائل بھی بالکل ڈیڈ ہو گیا تھا, چارجنگ نہیں تھی. بہرحال یہ تو یہی رہی بارش کی صورتحال. اس کے بعد آ جاتے ہیں اب مختلف خبروں کی طرف. جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں, ان کی تقرری کو ایز چیف جسٹس چیلنج کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں. اس میں پاکستان بار کونسل کی طرف سے درخواست دائر کی گئی ہے اور اس درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو جو چیف جسٹس مقرر کیا گیا ہے بیسکلی یہ سینیورٹی کے اصول کی خلاف ورزی کی گئی ہے. اور اس وجہ سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا یہ تیسرے نمبر پر سینئر جج صاحبہ تھیں لاہور ہائی کورٹ کی, لیکن ان کو آؤٹ آف سینیورٹی یہ پروموشن دے کر چیف جسٹس بنایا گیا. اب اس میں دو آپشنز نظر آ سکتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کچھ خبریں یہ آ رہی تھیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اس طرح سے شاید حکومت کے لیے اتنی کمفرٹیبل پوزیشن نہیں دیں گی جیسے کہ وہ چاہ رہے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے بالکل کہ اس وجہ سے بھی ان کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کی جا رہی ہو. دوسرا اس کا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حامد خان گروپ جو ہے انہوں نے بیسکلی چیلنج کیا ہے ان کی تقرری کو. تو یہ اب دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ پی ٹی آئی اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے, کیونکہ اگر حامد خان گروپ وکلا کی ایک اپنی جو ایک سیاست ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر اس میں پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے, کیونکہ بظاہر مجھے نہیں لگا کہ پی ٹی آئی کو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ سے کوئی شکایت ابھی تک, بلکہ وہ تو مطمئن نہیں نظر آئے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ کیسز میں فائدہ ہی ہوا ہے پی ٹی آئی کو. تو بظاہر اس کو دیکھنا پڑے گا, لیکن یہ بالکل قرین قیاس ہے کہ چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ جی یہ پتہ نہیں بہت حکومت کے لیے بڑی ایزی ثابت ہوں یا اس طرح, ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ اپنے جو فیصلے ہیں اس کے اوپر سٹینڈ لے رہی ہیں. تو بہرحال یہ انٹرسٹنگ موو ہے, دیکھتے ہیں آگے چل کر اس میں کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر چل رہی تھی کہ جی جو ایک بہت بڑا استعفیٰ آ سکتا ہے سپریم کورٹ سے اگلے 48 گھنٹوں میں, بڑی یہ بھی فیک نیوز اڑائی جا رہی تھی. اور بیسکلی یہ جو سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے جسٹس شہزاد صاحب, ان کے حوالے سے ملک شہزاد خان صاحب, ان کی طرف سے یہ خبر اڑائی جا رہی تھی کہ جی وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں. لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی ان کی ابھی تک مرضی نہیں ہے اور نہ ایسا کوئی استعفیٰ جو ہے وہ منظر عام پر آنے کا کوئی امکان ہے. کچھ دن پہلے یہ خبر ضرور آئی تھی کہ ان کی جو بیٹی
ہیں ان کو ان کے اریسٹ وارنٹ جاری کیے گئے ہیں. اور یہ وہی کیس ہے جو پہلے میں آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں کہ کوئی نوجوان ایک گاڑی کے نیچے کچلا گیا تھا اور اس کے بعد یہ 2 سال پرانا واقعہ ہے. اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکا کہ ڈرائیور کون ہے, لیکن اب 2 سال بعد اچانک سے پولیس کو پتہ چل گیا کہ یہ ڈرائیور جو تھیں وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی صاحبزادی تھیں اور CCTV فوٹیج بھی ان کو مل گئی ہے. تو اس کی بنیاد کے اوپر پہلے بھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اوپر اس وقت جب وہ تھے تو بہت دباؤ تھا, اور اس کے بعد اب پورا ہم نے ایک پورا پلان دیکھا کہ جس طرح سے ان کے جو لواحقین ہیں مقتول کے وہ بھی ایک دم منظر عام پر آئے, پریس کانفرنس بھی کی, احتجاج بھی کیا, یہ سب ہوا, اور اب ان کے اریسٹ وارنٹ بھی نکال دیے گئے ان کی صاحبزادی کے. تو اگر تو واقعی وہ ملوث ہیں, دیکھیے ہم تو کسی کے ساتھ بھی کوئی رعایت کے حامی نہیں ہیں, اگر کوئی ملوث ہے تو ضرور, لیکن جس طرح سے ٹائمنگ تھی اس نے ظاہر شکوک و شبہات کو جنم دیا, کیونکہ وہ ٹائم تھا جب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عدلیہ کی آزادی کے لیے بات کر رہے تھے اور سٹینڈ لے رہے تھے. تو اس وقت ان کے لیے کوئی کیسز نکال لینا یہ ظاہر ہے کہ پھر ٹائمنگ اس بات پہ سوال اٹھاتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بدنیتی ہی واقع ہے. جیسے کہ ہم نے باقی لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے مختلف ججز کے حوالے سے دیکھا کہ پے در پے سب کے خلاف شکایتیں آ گئی, ریفرنس آ گئے, تو یہ سب ہمیں ایک سیٹ پیٹرن پہلے سے ہی نظر آتا ہے. تو بہرحال ابھی تک کی اطلاع یہی ہے کہ وہ کوئی استعفیٰ وغیرہ دینے نہیں جا رہے, جو بھی ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے وہ فی الحال فیس کریں گے. ابھی تک جب سے ان کی سپریم کورٹ میں تعیناتی ہو گئی ہے, اس کے باوجود بھی انہیں کسی بینچ میں شامل نہیں کیا گیا اور کسی اہم بینچ کا حصہ وہ ابھی تک نہیں بنے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں وہاں سے ریموو کر کے لاہور ہائی کورٹ سے اس کے بعد سائڈ لائن کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر. باقی دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے. ایک خبر میں آپ کو اس حوالے سے بھی دے دوں کہ جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے ہمیشہ PMLN کا ایک پروپیگنڈا آپ سنتے رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جنرل فیض حمید کو بنانا چاہتے تھے آرمی چیف, اور اس کے بعد ان کا 10 سال کا پلان تھا اور انہوں نے مل کر PMLN کو رگڑا لگانا تھا, پیپلز پارٹی کو رگڑا لگانا تھا اور سب کو انہوں نے لٹکا دینا تھا اور یہ وہ بلا بلا صدارتی نظام آ جانا تھا, نہ جانے کیا کیا. تو یہ پروپیگنڈا ہم بہت سنتے رہے ہیں آج تک بھی. ایون آپ یقین مانیے کہ آج تک بھی کوئی فیصلہ جب PTI کے حق میں آتا ہے تو PMLN سب سے پہلی بات یہ کرتی ہے کہ جی جنرل فیض کی جو باقیات ہیں وہ ابھی تک سہولت کاری کر رہے ہیں. تو ابھی تک بھی ان کا جو سارا ملبہ ہوتا ہے وہ جنرل فیض پہ یہ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جی آج بھی اگر کوئی فیور میں فیصلہ آ جاتا ہے PTI کے تو جی وہ اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ جنرل فیض کوئی اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں. لیکن کل حیرت انگیز طور پر خواجہ آصف صاحب شاہ زیب خان زادہ صاحب کے پروگرام میں یہ انکشاف کر بیٹھے کہ جب 2019 میں ان کے معاملات جنرل باجوہ کے ساتھ طے ہو رہے تھے, اور یہ خبر تو یہ بہت پہلے دے چکے ہیں کہ 2019 میں ہی جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ آپ پنجاب حکومت لے لیں اور اس کے بعد اگلے دسمبر تک جو ہے وہ آپ پھر وفاق میں بھی حکومت بنا لیں. تو یہ خبر تو بہت پرانی ہے, یہ تو سب کو پتہ تھا کہ جنرل باجوہ کے ساتھ ان کے معاملات طے ہو رہے ہیں. لیکن انٹرسٹنگلی کل تو خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی بم پھوڑا اور اپنا ہی بیانیہ جو انہوں نے اتنے سالوں میں بنایا ہوا تھا اس کو ہی تہس نہس کر کے رکھ دیا, یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ اس سارے معاملے میں جنرل فیض حمید صاحب بھی آن بورڈ تھے. کیونکہ خواجہ آصف صاحب اس پروگرام میں یہ بتا رہے ہیں کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے جو سسر ہیں ان کے گھر پہ جو میٹنگز ہو رہی تھیں اس میں جنرل فیض بھی موجود تھے. تو گویا یہ جو بیانیہ ان کا اپنا ہی بنایا ہوا تھا PMLN کا کہ جنرل فیض ان کے خلاف کاروائیاں کرتے تھے, ان کے کیسز بنواتے تھے, ان کے تمام لیڈرشپ کو اندر ڈالا ہوا تھا, یہ سب باتیں. تو یہ سب چیزیں تو خود آپ نے اس سٹیٹمنٹ سے ہی ساری زبردوز کر دی ہیں, کیونکہ آپ نے تو یہ بتا دیا کہ جنرل فیض تو پھر اس کا مطلب ہے ایونچولی آپ لوگوں کے ساتھ معاملات طے کر رہے تھے, آپ کے ساتھ ملے ہوئے تھے جیسے جنرل باجوہ, اور یہ دونوں جرنیل اس کا مطلب ہے کہ پس پردہ عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہے تھے. اور یہی بات بنیادی وہ بنتی ہے کہ جب ہم بھی یہ تنقید کرتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جنرل باجوہ کی ایک پالیسی اور جنرل فیض جو ہیں وہ کسی دوسری پالیسی پر عمل پیرا ہوں, کیونکہ جو ہم فوج کا ایک نظام دیکھتے ہیں اس میں تو یہی ہے نا, جو آرمی چیف کی بات ہے وہی حتمی ہوتی ہے اور سارے اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ اگری کریں یا ڈس اگری کریں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جنرل باجوہ PMLN کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں اور جنرل فیض ادھر PMLN کو رگڑا لگا رہے ہوں؟ تو یہ پاسبل نہیں تھا اس چیز کو, اور آج اس بات کا خود انکشاف خواجہ آصف صاحب نے بھی کر لیا, اعتراف بھی کر لیا. تو اب یہ جو ان کا اپنا ہی بنایا ہوا بیانیہ تھا وہ سارا زمین بوس ہو جاتا ہے. یہاں پہ یہ بھی ایک چیز حیرت انگیز ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جب ساری باتیں کھلی ہیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جنرل فیض ہوں یا جنرل باجوہ ہوں,
یہ لوگ کس حد تک سیاست میں انوالو تھے اور یہ کیا کیا کھچڑیاں پکا رہے تھے بیٹھ کے، اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں. حلف کیا کہتا ہے فوجی کا کہ آپ نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی، اور یہ پوری پیچھے بیٹھ کر گیمز پلان کر رہے تھے اکارڈنگ ٹو PMLN. تو یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہمارے پھر جو ادارے کے یہ بڑے سربراہان تھے ان کی ترجیحات کیا تھیں. اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی اب آپ ان کو یہ کہیں کہ وہ بھولے ہیں، یہ کہیں کہ بے وقوف بن گئے، ماموں بن گئے، یا جو بھی آپ ان کے لیے الفاظ کہہ لیں، یا یہ کہہ لیں کہ وہ مردم شناس نہیں ہیں، کہ جن لوگوں پہ وہ ٹرسٹ کرتے رہے اور وہی لوگ ان کی جڑیں کاٹ رہے تھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے. تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ ابھی تو ایک ہم پروسیس سے گزر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہ سارا ٹائم کبھی اوور ہوگا تو پھر جو کہانیاں اور کھلیں گی، پھر بڑا مزہ آنے والا ہے. پھر آپ پاپ کارنز لے کے بیٹھیے گا اور انجوائے کیجیے گا، کیونکہ جو ہمارے سیاستدان ہیں جھوٹ جس طرح بولتے ہیں، سامنے جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے دروازوں کے کیا بات کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے بالکل چند مہینوں کے بعد ہی. یعنی یہ وہ ٹائم تھا کہ جب سامنے آ کر مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب خیر اس وقت بھی ہمت نہیں کرتے تھے، لیکن ادھر سے جناب میاں نواز شریف صاحب گجرانوالہ کے جلسے میں للکار رہے ہوتے تھے، اور پیچھے کیا ہو رہا تھا؟ پیچھے یہ ہو رہا تھا، پیچھے ڈیلیں ویلیں ہو رہی تھیں. یہ طے کیا جا رہا تھا کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں، آپ ہمیں حکومت دے دیں، آپ ہمارے کیسز ختم کرا دیں، آپ ہمیں باہر بھجوا دیں. یہ سارے معاملات طے ہو رہے تھے. اور آگے سے جھوٹ یہ کہ سارا نیریٹو یہ کہ جناب ہم تو ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہے ہیں، اور ہم تو جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور ہم تو سیاست میں فوج کی کہتے ہیں کہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد پیچھے بیٹھ کے کمرے میں پورا مداخلت تو کیا پورا پلان گیم پلان سیٹ کیا جا رہا ہوتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں کے کیا بیانیے ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے. بہرحال میرا خیال ہے آگے جو ٹائم آئے گا اس میں اور بھی دلچسپ راز کھلتے چلے جائیں گے. اور ایک دفعہ ذرا PMLN کی حکومت آپ جانے دیں، اس کے بعد آپ دیکھیے گا یہ اپنے منہ سے وہ اعتراف کریں گے کہ آپ لوگ بھی دانتوں میں انگلیاں دبا لیں گے کہ جناب یہ کیا باتیں اس وقت ہوتی تھیں اور اصل میں کیا کہانی تھی اندر کی. تو یہ ابھی بہت کچھ راز کھلیں گے. لیٹس ویٹ. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.